अस्सलाम वालेकुम जी, असल बात में खुश आमदेद। मैं हूँ फ़हीम भट्टी। सियासी गहमा गहमी जारी है। वज़ीर आज़म ने इंतखाबात के इनेकाद के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है और 6 रुकनी कमेटी है जी। इसके अलावा फर्स्ट हाफ में जो हम जिक्र करेंगे, IG पंजाब के मुताबिक 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं पंजाब में, और उन्होंने ये भी कहा इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देते हुए कि 92,000 सिक्योरिटी एहलकारों की हमें ज़रूरत है। और सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन का फैसला कर लिया गया है। इसका पहला इजलास हो चुका है, जबकि अगले मरहले में अदलिया मुखालिफ मवाद फैलाने वालों की गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। और इस हवाले से हम बात करेंगे जो PTA को नफरत अंगेज़ मवाद अपलोड, शेयर और कमेंट करने वालों की तमाम तफसीलात हासिल करने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। आज़ादी इजहार राय क्या होता है, इसका मतलब क्या है, और आज़ादी इजहार राय की आड़ में शायद हम कुछ ज़्यादा लिबर्टी ले जाते हैं। इस मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी मुजाहिद बरेलवी साहब, असद खरल साहब और जुल्फ़िकार राहत साहब। जी तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। मुजाहिद साहब, आज़ादी इज़हार राय को आप हमारे लिए काइंडली नाज़रीन के लिए डिफ़ाइन कर देंगे? फ्रीडम ऑफ मेरा एक्सप्रेशन सवाल है क्या? दोहराइएगा जी। आज़ादी इज़हार राय को आप डिफ़ाइन कर देंगे हमारे लिए, सहाफ़ियों के लिए और नाज़रीन के लिए? कतई नहीं। देखिए, मैं अभी कराची से निकला था हफ्ते को, फिर गया सक्खर, सक्खर से गया मुल्तान, मुल्तान से गया इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से गया पिशावर। हर जगह के चौक पर, घंटाघर पे, मुल्तान के, सक्खर के, कसवानी के गालिबन 1,000 लोगों से मुलाकात हुई होगी। और उसमें जो वहाँ सड़क पर दुकानों पर बैठे हुए लोग कह रहे थे, वो शायद मैं आप ना सुना सकता हूँ ना दिखा सकता हूँ। हम्म। तो आप जो उसका जवाब ये है कि मैं आज से नहीं, 2002 का इलेक्शन कवर किया, 2013 का किया, 8 का किया, 18 का किया। पहली बार ऐसा है कि जो कुछ मैंने खल्के खुदा की जबान पर सुना, वो मैं स्क्रीन पर नहीं पेश कर पा रहा। ये है आपके सवाल का आसान जवाब। ठीक है। असद खरल साहब, सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला कर लिया गया है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि PTA के जो नफरत अंगेज़ मवाद अपलोड, शेयर और कमेंट करने वालों की तमाम तफसीलात हासिल करने की हिदायत की है और फिर गिरफ्तारियाँ भी होंगी। तो अगर 10,000 अफराद गिरफ्तार होते हैं, उसमें से एक शख्स भी बाकी रह जाता है, इज़ इट ह्यूमनली पॉसिबल कि तमाम वो अफराद जो कि उस डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं, जिन्होंने नफरत अंगेज़ मवाद अपलोड किया या शेयर किया, तो वो तमाम अफराद को गिरफ्तार कर सकें? और अगर एक शख्स भी बच जाता है इनकी गिरफ्त से, तो फिर उसके साथ और बाकियों के साथ ज्यादती नहीं है? फिर तो इंसाफ देखिए, का पहली तकाजा। बात तो ये है कि जिस तरीके से आपने बात की 10,000 एक शख्स, या मामला ये है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया जो है वहां पर ज्यादातर जो अकाउंट्स हैं वो हैं जो कि बैरून मुल्क से ऑपरेट किए जा रहे हैं, और कुछ जो है जिनकी आईडी भी इस तरफ दी मैंने गई आना है, था जी जी बिल्कुल। और कुछ लोग जो है वो बैरून मुल्क रह के वहां से अकाउंट फिजिकली भी ऑपरेट कर रहे हैं। अब मामला ये है कि FIA या जो साइबर क्राइम है या जो PTA की अगर बात की जाए, तो वो तो विद इन पाकिस्तान तो किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, FIR दर्ज हो सकती है, गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। लेकिन ज्यादातर तादाद में तो वो लोग हैं जो कि बैरून मुल्क बैठ कर या फेक ID पे ये चीजें जो है कंपेन कर रहे हैं। जहां तक मामला आजादी इज़हार राय के हवाले से है, वो बात है, उसके अंदर भी आर्टिकल 19 और 19A के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि आप जो डेरोगेटरी जो रिमार्क्स हैं जुडिशरी के खिलाफ, आर्मड फोर्सेस के खिलाफ, या ऐसे इशू जिससे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी या ग्लोरी ऑफ इस्लाम या इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी के ऊपर जो है अगर कदगन आती हो, या ऐसे आपकी इंफॉर्मेशन जिससे किसी भी आपके दोस्ताना ममालिक के साथ रिलेशन जो है वो खराब हो सकते हैं, तो ऐसी चीजें जो है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन मौजूद है उसी आर्टिकल के अंदर, जहां पर आपको आजादी इज़हार राय जो है उसकी जो है आजादी दी गई है। तो मामला ये है कि ये फैसलों के ऊपर तनकीद जो है वो एक हद तक मुनासिब है, और वो आपको इजाजत भी है, आप कर भी सकते हैं। लेकिन किसी जो जज साहबान की तस्वीर लगाकर उनके बारे में एक मुनज़्ज़म एक बाकायदा कंपेन लॉन्च करना और जिस हर्जा सराई करना जो है, मैं अक्सर समझता हूँ कि ये किसी सूरत भी जो है, ये जो पाकिस्तान के जो कवानीन है या आज़ादी इज़हार राय है उसके अंदर तो नहीं आता।
تو باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر جہاں پہ جو جس کا دل آتا ہے وہ کرتا ہے. اب اس طرح کی چیزیں اگر آپ کریں گے اور اس پر جب کارروائی ہونے لگتی ہے تو پھر آزادی اظہار رائے پر اور آزادی صحافت پر حملہ اس کو قرار دے دیا جاتا ہے. تو آزادی صحافت کی جو شکیں ہیں یا جو چیزیں ہیں اس کے اندر بہت ساری آزادیاں ہیں, بہت ساری چیزیں آپ بتا سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیروگیٹری کمپین چلائیں اور باقاعدہ ایک موٹیویٹڈ اور اس کے پیچھے پورا ایک ایجنڈا آپ کا ہو. تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے پھر ظاہری بات ہے وہ قابل ذکر بھی چیزیں آتی ہیں. اور اس یہاں سے آ کے معاملہ جو ہے آزادی صحافت اور یہ جو دوسرا معاملہ ہے جو کہ جہاں سے تفریق پیدا ہوتی ہے کہ ایک طرف جی آزادی ٹھیک صحافت کے حوالے سے حدودوں کی یوز بھی ہے, اس کو جب لمٹ کو کراس کیا جاتا ہے تو پھر آگے جو ہے قابل ذکر معاملات جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, پوائنٹ ٹیکن. ذوالفقار صاحب, سیاستدان میں سے پھر ٹھیک گلا نہیں کرتے کہ ایک ہم ہی ایک سیاستدان ہی وہ طبقہ رہ گئے ہیں کہ جن پہ آپ جو بھی صحافی, جو بھی جرنلسٹ, کوئی بھی رپورٹر, کوئی بھی اینکر, کوئی بھی شخص سوشل میڈیا پہ کچھ بھی کہہ لے تو اس کو آزادی ہے, لیکن کچھ طبقات کے بارے میں اگر کوئی سوشل میڈیا پہ کیمپین چلتی ہے یا ڈیروگیٹری ریمارکس آتے ہیں تو پھر اس پہ وہ قانون کا شکنجہ جو ہے ان کے لیے تیار ہو جاتا ہے, قانون کی گرفت ان کے لیے تیار ہو جاتی ہے, پکڑے بھی جاتے ہیں. دیکھیں, اس پہ صرف آپ میڈیا کو معطوف نہیں کر سکتے یا سوشل میڈیا کو, اس میں سیاستدانوں نے بھی پورا حصہ ڈالا ہے. آپ ماضی کو دیکھ لیں کہ یہ مسلم لیگ نواز نے سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کیا, اور اب بھی اگر آپ دیکھیں جن سیاستدانوں کو آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑے معصوم ہیں, جب ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو سپریم کورٹ بہت اچھی ہوتی ہے, ہائی کورٹ بہت اچھی ہوتی ہے, ججز بہت اچھے ہوتے ہیں. جب فیصلہ خلاف آتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ کیا کیا القابات ان ججز کو نہیں دیتے. یہ محترمہ بینظیر بھٹو بھی کینگرو کورٹس کہا کرتی تھیں, اور اس کے بعد نون لیگ نے تو کمال کیا, سیدھا جا کے عدالتوں کے اوپر چڑھائی کر دی. اب رہ گئی پی ٹی آئی, تو پی ٹی آئی بھی ظاہر اپنا حصہ پورا ڈال رہی ہے. جی تو اس کو آپ میڈیا سائٹ کے اوپر اگر لے کے آئیں تو میڈیا بھی ظاہر ہے اس میں جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ تو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کر رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر چیک ہے, پیمرا بیٹھا ہوا ہے اور ویسے ایڈیٹوریل چیک ہے. باقی رہ گئی سوشل میڈیا کی بات, تو سوشل میڈیا کے اندر فری فار آل ہے. اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی مل رہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور جو سرے سے جن کا وجود بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ ایسی سنسنی خیزی اور ایسی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں جو اگلے دن پاکستان کے لیے غیر یقینی میں اضافہ بھی کرتی ہے, پاکستان کی معیشت کو بھی تباہ کر رہی ہوتی ہے اس طرح کی افواہیں اور اس طرح کی باتیں, اور پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو بھی وہ ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. تو ابھی دیکھیں جس طرح ایران اٹیک کی بات ہے, تو کبھی زندگی میں نے نہیں دیکھا تھا کہ جو بدترین مخالف بھی اداروں کے لوگ ہوتے تھے, جو پاکستان کے اندر کنفلکٹ بھی ہوتا تھا, جماعتیں آپس میں لڑی ہوئی ہوتی تھیں, لیکن جب جنگ کی بات ہوتی تھی, دوسرے ممالک کی جارحیت کی بات ہوتی تھی تو ساری قوم اکٹھی ہوتی تھی. لیکن اب بدقسمتی دیکھیں کہ قوم کے اندر بھی تقسیم ہے, میڈیا کے اندر بھی تقسیم ہے, ججز کے اندر بھی تقسیم ہے, اداروں کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو یہ بہت پولرائزیشن بڑا بہت زیادہ ہو ڈیزاسٹر گئی ہے. ہے. یہ پولرائزیشن نہیں ہونی چاہیے اور یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو ججز کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے, تو ججز کو بھی چاہیے کہ وہ جوڈیشری کی عزت میں اضافہ کریں. اچھا, میں اور سر اسی حوالے سے قطع کلامی میں آپ کی طرف واپس آتے ہوئے مجاہد صاحب سے جاننا چاہوں گا اسی حوالے سے جس طرف آپ ابھی جا رہے تھے. اگر میں اپنی جان کے امان پاؤں تو مجاہد صاحب جو ابھی ذکر کر رہے تھے ذوالفقار صاحب, کہ یہ بھی تو تاریخ کا حصہ ہے نا کہ سابق سپریم کورٹ کے جج صاحب نے ایک انٹرویو میں ٹیلی ویژن میں کہا کہ پریشر تھا, فیصلہ کیا, پھر مبینہ آڈیو لیکس بھی بہت ساری آئیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ واقعات ہیں, وہ انسیڈنٹس ہیں جن کی وجہ سے پھر سوشل میڈیا پہ عام شہری کو, جن کو ہم سٹیزن جرنلزم بھی کہتے ہیں, جو کرتے ہیں, یا پھر مین سٹریم میڈیا, اس کو موقع ملتا ہے یا پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, پریشر ہے وہ ہر دور میں ہمیشہ, ایون جب بھٹو صاحب کی پولیٹیکل گورنمنٹ تھی, جب نواز شریف کی تھی, یا ایون میں کہوں گا کہ عمران خان کی بھی, اداروں پر اور ججوں پر خاص طور پر اور میڈیا پر دباؤ رہتا ہے. اور لیکن یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس دباؤ میں بھی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سچ نہیں بول سکتے تو جھوٹ نہ بولیں.
इस वक्त बदकिस्मती से मीडिया पर सबसे ज्यादा झूठ बोला जा रहा है। खुद हमारी जुडिशरी जिस बदतरीन तरीके से तकसीम हुई है, इसकी इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। खुलेआम जजेस एक दूसरे की किरदार कुशी कर रहे हैं, उन पर इल्जामात लगा रहे हैं। पहले कहते थे कि जजेस जो अपने फैसलों में बोलते थे, अब बयानों में होते हैं, और उनमें मैं बात हद तक बड़ी माजरत के साथ, हत्ता के लिए बड़े काबिल एहतराम हैं जैसे काली साहब, उनको भी मैंने मुनकसम मिजाज देखा। आप गौर कीजिए कि अगर उनकी बेगम के साथ ये जाती हुई थी कि उनसे अकाउंट मंगवाए गए थे, या उनसे कुछ पूछगछ हुई थी, 2-4 उन्होंने कोर्टों के चक्कर लगा लिए थे, वो क्यों भूल जाते हैं कि आप जो है पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े मनसब पे बैठे हैं, और आपने इंतकाम इस तरह लिया कि अपनी बेगम को जो है कोर्ट में आपने सदर के सामने खड़ा किया। क्या ऐसी मिसाल मिलती है? यानी आपने इजहार किया जवाब में अगर जाती हुई थी, तो आपको तो यानी जब इस ओहदे पर कोई पहुंच जाए तो सब चीजें भूल जाना चाहिए। ऐसे ही अगर बेनजीर आती तो वो भी चाहती तो उसी वक्त उन जनों को लटका देती जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी थी। नवाज शरीफ भी अगर आज आते तो आज वो भी कहते कि इनको लटकाओ, जैसा कि आज इमरान खान के साथ हो रहा है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि प्रेशर, बदकिस्मती से इनफरादी तौर पर अगर किसी का ज्यादती हो, वो इतनी बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन अगर इदारे इंतकाम पर आ जाएं, बदले पे आ जाएं, दबाव में आ जाएं, तो उसका नुकसान पूरी कौम को होता है। ठीक है असद खैरल साहब, जी ठीक है, पॉइंट टेकन। असद खैरल साहब, आप नहीं समझते कि अगर अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए जुडिशरी से, अगर 15-15, 20-20, 30 से साल तक केसेस ना चलें, अगर पेंडिंग केसेस ख़त्म हो जाएं और स्विफ्ट जस्टिस डिलीवर होना शुरू हो जाए अवाम को, तो फिर इस तरह के मामलात ख़त्म ही हो जाएंगे। फिर ये कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कॉन्फ्रेंस हो रही है और कोई PTA को हिदायत दी जा रही हैं। आप समझते हैं फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी बाकी? देखिए, बिल्कुल इस वक्त अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाए और अवाम को फौरी और इंसाफ जो है मिलना शुरू हो जाए जो उनके फॉरम्स पर, तो यकीनी तौर पर मुआशरे के अंदर जो इसमें बेहतरी भी आएगी। इदारे जो है उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी लोगों का एतमाद बढ़ेगा। और यहाँ पर अभी बरेलवी साहब बात कर रहे थे कि पहले ये हम सुनते थे कि जज जो है वो नहीं उनके फैसले बोलते हैं, लेकिन अब जज बोलते हैं लेकिन उनके फैसले जो हैं वो खामोश हैं। और ऐसे भी बहुत सारे फैसले किए जाते हैं जिसमें बाकायदा उन फैसलों में लिखना पड़ता है कि इन फैसलों को बतौर नज़ीर जो है आइंदा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो जब सूरत हाल ये हो जाएगी तो फिर आपकी वही बात है, इसी वजह से हमारी जुडिशरी जो आप रेफरेंस दे रहे हैं मुशर्रफ साहब के हवाले से जो जज साहब ने फैसला दिया था कि उनको घसीटा जाए? देखिए, वो तो फैसला खैर उसमें चूंकि एक बेंच बना और उस बेंच ने उस फैसले को गालिबदम करार दे दिया। बहरहाल ये जो चीजें हो रही हैं ये भी एक माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती हैं चीजें कि जजेस जो होते हैं उनका एक मनसब जो होता है, यानी अल्लाह का नायब दुनिया के अंदर जो लोगों की किस्मत के जिंदगियों के फैसले करता है, तो ये एक बहुत बड़ा एजाज है। और जज जो होता है उसका जो कंडक्ट होता है उसमें बिल्कुल भी बाइस्ड और अग्रेसिव या उसमें कोई भी इस तरह का मुनकसम मिजाज नहीं होना चाहिए। और उसको बिल्कुल उसका जो कंडक्ट है वो जिस तरह वो बात की जाती है हमेशा कि इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी, तो हर वो जो उसके सामने आए उसको इनोसेंट के तौर पर लेना चाहिए, ना कि जिस तरह अभी आपने बात की इस तरह की चीजें जो है रिमार्क्स देना या किसी के बारे में डेरोगेटरी रिमार्क्स बात करना या किसी की जो तस्दीक करना। यहाँ पे ये भी हमने देखा है कि अफसरान के हवाले से या जो अगर हमने देखा है अक्सर पुलिस ऑफिसर जो वहाँ पे पेश होते हैं तो वो मुल्जमान के सामने जो हाजिर क्रिमिनल्स होते हैं उनके सामने उनकी तस्दीक की जाती है और उनके बारे में उन क्रिमिनल जो या उनके बड़े जो बुकला है उनको खुश करने के लिए तो ऐसी ऐसी चीजें भी की जाती हैं जो मैं समझता हूँ जज के मनसब के या उस कंडक्ट के बिल्कुल भी मुताबिकत नहीं रखती। ठीक है, अच्छा आपसे जानना चाहूँगा जुल्फ़िकार साहब, ये तो फैसला हो गया कि जो अफराद मिलाइन करते हैं जुडिशरी को उनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा, मगर आप क्या समझते हैं कि वो जजेस जो कि कभी किसी तरीके से साबित हो जाए कि किसी शख्स के साथ फैसला जो है कानून के तकाज़ों के मुताबिक नहीं हुआ और कोई शख्स 20 साल कैद रहा और वो लोअर कोर्ट से लेके जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया तो वो बाइज़्ज़त बरी हो गया, 20 साल का हिसाब कौन देगा? उसमें जुडिशरी भी इन्वॉल्व है, उसमें हमारी जो प्रोसिक्यूशन है वो भी है,
تو پھر ان کے خلاف ایک عام عوام، ایک شخص عوام میں سے جو پاکستانی ہے، وہ کدھر جائے گا؟ اس کے لیے کون سا ادارہ ایکٹیو ہوگا؟ دیکھیں یہ بڑی ریلیونٹ بات ہے اور بڑی مناسب بات آپ نے کی ہے، لیکن بدقسمتی پھر وہی ہے کہ اس پہ ہم بات بھی شاید نہیں کر سکتے۔ اس پہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس شخص کے کسی غلط فیصلے کی وجہ سے 10 سال زندگی کے یا 5 سال یا 1 سال ضائع ہو گیا، اس کی کمپنسیشن ہونی چاہیے، اور وقت جو اس طرح گزر جاتا ہے اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتی۔ اور جو آج ملوث ہیں اس کی نواز اس سزا شریف میں، وہ ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ بالکل ملنی چاہیے۔ آج دیکھیں کہ نواز شریف جو بار بار بات کر رہے ہیں عدلیہ کے حوالے سے کہ فیصلے غلط تھے یا صحیح تھے، میں اس بحث پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن نواز شریف کے جتنے فیصلے ہوئے تھے آج وہی عدالتیں ہیں اور وہی نیب ہے، وہی ادارے ہیں، وہی انویسٹیگیٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو بالکل ہی غلط ہو گیا، یہ تو سزا ہونی نہیں چاہیے تھی، یہ تو بہت غلط ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اربوں روپے لگا کے آپ نے پورا ریاستی سٹرکچر ہلا دیا نواز شریف کو نکالنے کے لیے، پھر آپ نے نکال دیا، پھر آپ نے اس پہ مقدمے بھی قائم ہو گئے، لیکن آج وہ ججز کہتے ہیں یہ مقدمے تو بن ہی نہیں سکتے تھے، یہ سزائیں تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہ کیس کس پہ بننا چاہیے؟ وہ جو اربوں روپیہ آپ کا اور میرے ٹیکسوں کا خرچ آیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ کون دے گا؟ وہ 700 پیشیاں ہوئی ہیں، اس کا رسپانسیبل کون ہے؟ جو پولیس ڈپیوٹ ہوتی تھی، جو نیب کے لوگ چکر لگاتے تھے، جو پروسیکیوٹر دوڑے لگاتے تھے، جو میڈیا کے اوپر بال ٹو بال کمنٹری چلتی تھی، تو یہ 75 سال سے یہ ایک دائرے کے سفر میں بدقسمتی سے ہم، تو اور پھر سوال اس تو یہاں سفر پہ سے یہ پیدا نکلنے ہوتا ہے کی نا بات کہ ہے۔ یا اس وقت کے فیصلے غلط تھے یا پھر اس وقت کے فیصلے غلط ہیں، اور جس وقت کے بھی فیصلے غلط تھے دونوں میں سے دے ایک چیز مسٹ بی تو ہیلڈ ہے نا۔ اکاؤنٹیبل۔ آج اگر فائز عیسیٰ صاحب کو یہ بھٹو صاحب کا کیس کھولنا پڑ رہا ہے اور آج ججز ڈسکس ہو رہے ہیں کہ جی جج نے کہا تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم پریشر پہ آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جوڈیشری تسلیم تو کر رہی ہے کہ وہ پریشر میں آتی ہے۔ تو لہٰذا نسیم حسن شاہ صاحب جو چیف جسٹس بھی رہے، ان کی یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ایک بہت بڑا داغ ہے جس کو شاید جوڈیشری سے نہیں دھویا جا سکتا۔ اس طرح 30 سال بعد آپ بھٹو کے کیس کو کھول کے بیٹھ گئے ہیں، کیا آنے والے 20 سال کے بعد آپ 20-25 سال کے بعد دوبارہ آج جو کچھ ہو رہا ہے سیاستدانوں کے ساتھ یہ کیس کھول کے بیٹھے ہوں ٹھیک گے؟ ہے، تو یہ دائرے کا سفر ختم کب ہوگا؟ یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ٹھیک۔ جوڈیشری جو ججز ہوتے ہیں ان کو خدائی اختیار ہوتے ہیں، اللہ کے بعد جج کے پاس اختیار ہوتا ہے لکھ پڑھ کے کہ وہ کسی کو سزائے موت دے سکتا ہے، سزا یا یا جزا، اللہ میاں ٹھیک ہے دے جی، سکتا ہے پوائنٹ یا ٹیکن جج دے ذوالفقار سکتا ہے۔ صاحب۔ یہاں بات سے پہ بڑا کچھ بریک کا اور وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسد کھرل صاحب سے جاننا چاہوں گا، جو کہ ذکر کیا میاں محمد نواز شریف صاحب کے کیسز کا، اگر اس وقت ناکافی شواہد تھے، پروفز نہیں تھے، تو پھر ان کو سزائیں کیوں دی گئیں؟ اور اگر وہ ثبوت ٹھیک تھے اور اس وقت ان کو سزا دی گئی، تو پھر اب سزائیں کیوں ختم کی گئی ہیں؟ تو اس وقت کے فیصلے ٹھیک تھے یا اب کے فیصلے ٹھیک ہیں؟ جانیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین۔ ویلکم بیک جی اسد کھرل صاحب، میاں صاحب نے آج بھی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے 5 ججوں نے جو نکالا ہے، نہ نکالتے جو 25 کروڑ لوگوں کے نمائندے تھے ہم، اور یہاں پہ جس جگہ پہ انہوں نے جلسہ کیا حافظ آباد میں، کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص بے روزگار نہ ہوتا، ملک ترقی کر رہا ہوتا، لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی، دہشت گردی ختم ہو چکی ہوتی، اور ساتھ ساتھ میاں صاحب یہ بھی اکثر کہتے ہیں کہ حساب تو لینا چاہیے۔ تو پھر ان کا موقف ٹھیک ہے کیا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میرا جو انہوں نے اتنا وقت ضائع کیا، مجھے ملک بدر کر دیا، مجھے یہاں سے جانا پڑا، تو پھر وہ حساب کون دے گا؟ اس وقت کے فیصلے ٹھیک تھے، اب کے فیصلے ٹھیک ہیں، کون غلط تھا کون ٹھیک تھا؟ دیکھیے یہی مسئلہ ہے نا کہ اب یہ جو معاملات ہیں، ایک طرف جو ہے نواز شریف صاحب کے پہلے بھی فیصلوں کے اوپر جو ہے بہت سارے سوالات رہے ہیں، ان کو فیورز بھی دی جاتی رہی ہیں، ان کے بقول ان کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے، اور دوسری جانب جو جج صاحبان کے بارے میں وہ حساب کی بات کرتے ہیں اور ان کے خلاف وہ کہتے ہیں کون فیصلہ کرے گا اور حساب لیا جائے گا، تو یہ معاملہ بھی، اس کا بھی میرا خیال ہے اس کے لیے بھی کلیرہ سے کمیشن بننے کی ضرورت ہے، یا اس کے لیے بھی لارجر بینچ بننے کی ضرورت ہے کہ کیا ان کے خلاف جو کیسز تھے وہ ٹھیک بنے تھے اس وقت، یا اب ان کے خلاف جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ ٹھیک تھے یا اس وقت ٹھیک تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر
کہیں نہ کہیں جا کے تو اس معاملے کو جو ہے نا ختم ہونا چاہیے. اب ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے جب یہی نواز شریف اور ان کی جو حکومت میں یہ نہیں ہوتے تو ان کے کیسز سارے ٹھیک ہوتے ہیں, سارے ایویڈنس بھی ٹھیک ہوتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن جب ان کی حکومتیں آ جاتی ہیں وہی جو کیسز ہیں وہ غلط ہو جاتے ہیں اور وہ سب کیس کہتے ہیں جی وہ بالکل غلط بنائے گئے. تو پھر جنہوں نے غلط کیس بنائے ان کے اوپر بھی آپ ایکشن لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ججز جو ہے ان کے فیصلے, ان کے خلاف نظر ثانی کی اپیلیں, ساری ریمیڈیز موجود ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ کوئی جب بعد میں وہ جج ریٹائر ہو جاتے ہیں اس وقت آپ اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک وتیرہ بن چکا ہے. اور وہی ہے نا کہ طاقتور جو لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ سارا فورم بھی موجود ہے, وہ بات بھی کر سکتے ہیں. لیکن عام آدمی اگر 10 سے 15 سال 20 سال بھی وہ اگر غلط کسی مقدمے میں جیل میں ہو آتا ہے, اور کئی ایسے مقدمات میں ہم نے دیکھے ہیں کہ جب وہ بری ہوا تو پتا چلا کہ 4 سال پہلے یا 3 سال پہلے اس بندے کی ڈیتھ ہو چکی ہے. وفات ہو چکی اور ہے. کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پیٹی کیسز میں ضمانتوں کے بعد جو جرمانے ہوتے ہیں وہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے بھی کئی ماہ وہ جیل میں مزید اضافی سزائیں وہ کاٹتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کے اندر بھی جو ہے بہت زیادہ تضادات موجود ہیں, اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ اب ہونا چاہیے. یہ ہر 4-6 سال بعد جو ہے جو بھی سیاستدان خاص طور پر جن کے بڑے لوگ جو ہیں ان کے کیسز ہوتے ہیں اس میں یہ چیزیں اٹھتی ہیں. کبھی ان کے خلاف کیسز جو ہے وہ بن رہے ہوتے ہیں, ان کی گرفتاریاں اور ساری چیزیں جو ہے قوم کو بتائی جا رہی ہوتی ہیں, ایویڈنس دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن وہی کیسز وہی ادارے جو ہے 6 ماہ بعد جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہی غلط تھیں. تو یہ اب سلسلہ میرا خیال بند ہونا چاہیے, اور اس کا کہیں نہ کہیں جو ہے اس کا کوئی ایک اختتام ہونا نکلنا چاہیے. جی اس سلسلے کا. ذوالفقار صاحب, عام آدمی کے لیے حصول انصاف بہت ضروری ہے. ابھی اگر ہم منشور کا ذکر کر لیتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے اپیرنٹلی بہت اٹریکٹیو قسم کا منشور پیش کیا ہے, عوام کو 10 نکات دیے ہیں جس میں بجلی کا بھی ذکر ہے, تنخواہوں کا بھی ذکر ہے, پھر کسانوں کے لیے بھی پیکیجز ہیں, ان کی فصلوں کی انشورنس ہوگی. لیکن اور نون نے تو خیر ابھی تک منظور دیا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہم دن رات ایک کر دیں گے, پتہ نہیں کس کا انتظار کر رہے ہیں, الیکشن سر پہ آ کھڑے ہیں. لیکن ابھی تک کسی نے انصاف کی بات نہیں کی کہ جو کورٹس میں جوتیاں گھسیٹ کے گھس جاتے ہیں, زمینیں بیچ دیتے ہیں, جہیز کا زیور بک جاتا ہے, وہ ایک پلاٹ جس پہ قبضہ ہوا ہوتا ہے اس کو چھڑانے کے لیے باقی جو 1-2 ہوتے ہیں وہ بھی بک جاتے ہیں, وکیل کی فیسوں میں چلے جاتے ہیں. تو یہ حصول انصاف عام آدمی کے لیے عام ہونا اور ایزی ایکسیس ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے, اور آپ کو نظر آ رہا ہے, دکھائی دے رہا ہے کہ نیئر فیوچر میں ایسا پاسبل ہوگا؟ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی پریفرنس ہے یہ؟ دیکھیں جن کی پریفرنس کی, جنہوں نے نامی طریقے انصاف رکھا تھا اور ان کو کتنا انصاف مل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے, آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اور وہ جیلوں میں اور جو باہر ہیں ان کے اوپر مقدمات ہیں اور کچھ روح پوش ہیں. اور جس طرح سے انصاف کا بول بالا ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. لیول پلینگ فیلڈ بھی آپ سب سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کیا چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ جو انصاف کا ایک معاملہ ہے وہ ابھی بھی آپ اور میں ڈسکس کر رہے ہیں 75 سال کے بعد. اور بیسکس چیزیں ہیں, الیکشن کمیشن نے کیا کرنا ہے, پارلیمنٹ نے کیا کرنا ہے, ہمارے اداروں نے کیا کرنا ہے, یہ ساری چیزیں بہت پہلے ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں, آئین لکھ دیا گیا. لیکن آج بھی ہم ٹانگ ٹوئیاں مار رہے ہیں, آج بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس نے کیا کام کرنا ہے, اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں. جہاں تک انصاف کی بات ہے اور جہاں تک پارٹیوں کے منشور کی بات ہے, یہ تو ایک قوم سے مذاق لگتا ہے. پیپلز پارٹی آج بھی بالکل 18ویں 19 20ویں صدی کے اندر زندہ ہے, اور وہ وہی باتیں کر رہے ہیں. روٹی کپڑا اور مکان کی بات آپ نے پہلے کی تھی, کیا وہ نعرہ آپ نے دے دیا, کیا اس پہ امپلیمنٹ ہو گیا؟ سوال یہ ہے کہ لوگ اب ان نعروں میں نہیں آتے. شعور کے لحاظ سے جو ووٹر ہے پاکستان کا وہ 21ویں صدی میں جا چکا ہے, اور جو آپ کا لیڈر ہے روایتی لیڈر وہ 20ویں صدی میں بیٹھا ہوا ہے. 1 صدی کا جنریشن گیپ ہے اور ڈسکنیکٹ ہے بہت بری طرح سے عوام کا اور لیڈرز کا. اور لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جس کا عوام کی نبض کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے. جو لیڈر ہوتا ہے وہ فیوچر کی بات کرتا ہے, وہ ملک کی معاشرے کو سدھارنے کی بات کرتا ہے. جو سیاستدان ہوتا ہے وہ صرف الیکشن کی بات کرتا ہے اور اس کی فوکس ٹوٹلی الیکشن کے اوپر ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ سیاستدان ہے, لیڈر نہیں ہے. بدقسمتی سے ہماری قوم لیڈر لیس بھی ہے اور ڈائریکشن لیس بھی ہے. اور مجھے بعض کا ڈر لگتا ہے کہ یہ لیڈر لیس اور ڈائریکشن لیس جو قوم ہے یہ وائلنٹ بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے, عدم برداشت ختم ہوگی سوسائٹی سے. تو اب آگے جا کے انارکی کی ایک صورتحال ملک اختیار نہ کر لے.
اس کے بعد آپ سمجھ اور اس کے سکتے لیے ہیں کہ ضروری کیا ہے کہ ہو۔ ہمارا نظام انصاف جو ہے وہ بہتر ہو۔ اسد کھرل صاحب، 2024 کے الیکشنز کو، ماضی کے جتنے بھی الیکشنز ہیں، ان سے آپ کس قدر اور کس طرح سے مختلف دیکھ رہے ہیں؟ اسد صاحب، میرے خیال سے اسد صاحب کی غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ذوالفقار صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 2024 کے جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ان کو آپ ماضی کے الیکشن سے کس طرح سے مختلف دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس لحاظ سے بڑے مختلف ہیں کہ اس میں لوگوں کو شعور مل گیا ہے۔ سوشل میڈیا اپینین میکنگ کو لیڈ کر رہا ہے، مین سٹریم میڈیا سوشل میڈیا کو فالو کر رہا ہے، سیاستدان اور ججز اور ادارے اس میڈیا کو فالو کر رہے ہیں، تو لیڈ آپ کا سوشل میڈیا کر رہا ہے ایشوز کو، ٹھیک ہے، اور ایک ٹرینڈ بنتا ہے اور اس کے بعد اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلے اس پہ تبدیل ہو جاتے ہیں، عدالتیں اس دباؤ کا شکار ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج جی آئی ٹی بنانی پڑی کہ جی یہ سوشل میڈیا کو روکیں۔ یہ جو ٹول لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے، 9.5-10 کروڑ لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور جس کے جی ہاتھ میں کھرل صاحب، معذرت، ذوالفقار صاحب، کھرل صاحب کے ساتھ کنیکٹ ہوگی ہے لائن۔ کھرل صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، ذوالفقار صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، لائن ڈراپ ہو گئی تھی آپ کی، کہ 2024 کے الیکشنز کو آپ ماضی کے تمام الیکشن سے کس طریقے سے اور کس قدر مختلف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے الیکشن میں اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ پہلے الیکشن میں یہ ہوتا تھا کہ جو امیدوار ہیں وہ ووٹر جو ہے ان کو تلاش کرتے تھے اور وہ کمپین کرتے تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ امیدوار غائب ہیں اور ووٹر جو ہے وہ اپنے حلقے کے امیدوار، خاص طور پر ایک جماعت کی اگر بات کی جائے تو وہ اپنے امیدواروں کو اور ان کے انتخابی نشانات جو ہیں ان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارا امیدوار جو ہے وہ کون ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے۔ تو یہ پہلے انتخابات میں ایسی صورتحال کبھی پیش نہیں ہے، اس سے ورس تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی الیکشن ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، سینٹ میں قرارداد، 3 درخواستیں گئیں، قراردادیں گئیں، ایک تو خیر پاس بھی ہو گئی، جو 14-15 ممبران تھے موجود، الیکشن کمیشن نے اس کو ریجیکٹ بھی کر دیا، جواب دے دیا کہ الیکشنز تو ہوں گے، اور اس پہ مین ایشو یہ تھا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ خراب ہے، موسم کا بھی ذکر تھا۔ فضل الرحمان صاحب بھی اکثر ذکر کرتے ہیں کہ اگر 2-4 ماہ الیکشنز ڈیلے ہو گئے، پوسٹ پون ہو گئے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ایسی صورتحال میں آئی جی پنجاب کے مطابق 19 سیاستدانوں کو سیکیورٹی تھریٹس ہے پنجاب میں صرف، اور الیکشن کمیشن کو انہوں نے بریفنگ میں بتایا ہے کہ 92,000 سیکیورٹی اہلکاروں کی قلت ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی جو ایران کے ساتھ ہمارے اس وقت معاملات چل رہے ہیں، افغان بارڈر اور دوسرا بھارت، ایسے میں ہماری نظر تو ہوتی ہے صرف ہماری آرمڈ فورسز پہ کہ وہیں سے ہمیں جوان ملیں گے سیکیورٹی کی جو کمی ہے پوری کرنے کے لیے۔ تو ذوالفقار صاحب، آپ اس سچویشن کو، اس سینیریو کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک بہت بڑا سیکیورٹی کرائسس ہے بارڈرز کے اوپر بھی، اور اٹرنل بھی ایک بہت بڑے تھریٹس ہیں، اور جس طرح آپ نے آئی جی صاحب کا حوالہ دیا، اسی طرح فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور بہت سارے پولیٹیشین کہہ چکے، سینٹ میں قراردادیں آ گئی۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جن کی مقبولیت ہے ان کو قبولیت نہیں ہے، اور جن کو قبولیت حاصل ہے ان کی مقبولیت نہیں ہے، تو یہ اس کے درمیان میں معاملہ سارا اٹکا ہوا ہے۔ جب تک مقبولیت مینج نہیں ہوگی اس وقت تک الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو سٹیک ہولڈرز میں ان کی بات کر رہا ہوں وہ یہ سمجھ رہے ہیں، میں تو ظاہر ہے اس طرح نہیں رائے رکھتا کہ فائدہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک بڑی جنرل سی بات ہے کہ الیکشن کے نتیجے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے الیکشن کروائے جاتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر، اور اربوں روپے لگائے جاتے ہیں، اور وہ اربوں روپے لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، معاشی استحکام آئے گا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کے جس الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی نہ ہو، جس کے نتائج کا پہلے ہی سب کو علم ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تو اس کے نتیجے میں کیا پولیٹیکل استحکام آئے گا، کیا معاشی استحکام آئے گا، کیا دنیا اس کو تسلیم کرے گی؟ یہ وہ ملین ڈالر کویسچن ہے جو پالیسی سازوں کو مجبور کر رہا ہے کہ الیکشن ٹھیک ہے، کو آگے لے ٹھیک جایا ہے۔ جائے۔ اسد اور کھرل جی، آگے لے جانے کی ایک اور وجہ جی جی، بھی ہے، لیٹ بی کمپلیٹ، وہ یہ وجہ ہے کہ تمام کے تمام جو 13 جماعتیں ہیں وہ ایک طرح سے اب بھی نگران گورنمنٹوں کی صورت میں وہ گورنمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ میں نون لیگ کا کوئی حکم نہیں ڈالا جاتا۔ کے پی کے اندر فضل الرحمان صاحب کی مرضی کی حکومت ہے، سندھ کے اندر زرداری صاحب کے کام ہو رہے ہیں۔ تو جب کام بھی ہو رہے ہیں، نام بھی نہیں لگ رہا، الزام بھی نہیں آ رہا، تو پھر آپ مجھے بتائیں اس سے کیا آئیڈیل صورتحال ہو سکتی ہے کہ الیکشن کے بعد تو ہر چیز آپ کے گلے پڑے گی، تو ابھی ٹھیک ہے، سارے کام بھی آپ کے ہو رہے ہیں،
सब कुछ हो रहा है, खांचे भी चल रहे हैं और आपका नाम भी नहीं आ रहा। ठीक तो है। ये एक आइडियल पॉइंट सिनेरियो है एकदम मेरे जी लिए। ठीक है। प्रोग्राम जारी रहेगा जी, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बैक जी, हमें ज्वाइन किया ब्रेक के बाद इब्राहिम बेग साहब ने भी, और वेलकम कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। शहबाज शरीफ साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया, वो ये कहते हैं कि जो भी इलेक्शन जीते उसे सादा अक्सरियत मिलनी चाहिए। तो बेग साहब ये बताइएगा, ये उनकी ख्वाहिश है या फिर कोई इशारा दे रहे हैं किसी को? नहीं, ख्वाहिश हो सकती है, इशारा मीन्स कहीं पे कहीं सिग्नलिंग कर रहे होंगे, ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ख्वाहिश का क्या मतलब है? लोगों ने वोट देने हैं, आप इलेक्शंस में हैं, ये जनरल इलेक्शन है और लोग जिसको वोट देंगे उसकी सादा अक्सरियत होगी और जिसको वोट नहीं देंगे उसकी सादा अक्सरियत नहीं होगी। जिसको जिताएंगे वो जीतेगा, जिसको हराएंगे वो हारेगा। यही आइन की मंशा है, यही कानून की मंशा है, यही लोगों की मंशा है। इसका क्या मतलब है कि अक्सरियत दिलाई जाए जी, ये 2/3 दिलाई जाए जी? किसको कह रहे हैं वो? यही तो अगर मैं जानना चाह रहा हूँ। किसी के साथ अगर वो सिग्नलिंग कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, और जिनके साथ सिग्नलिंग अगर कर रहे हैं तो उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें पाकिस्तान का, इसको काफी साल हो गए हैं, 80 साल जिस मुल्क को होने के हैं, अभी तक हम इम्प्रूव नहीं कर सके, हम आगे नहीं बढ़ सके। उसकी वजह यह है कि हमने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को इम्प्रूव नहीं किया। इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तौर पे कभी लिया ही नहीं है, कभी इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने नहीं दिए। ये बड़ी ज्यादती की बात है, ये मुल्क के साथ भी ज्यादती है। लोगों 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, उसको अगर आपने आइन बनाया क्यों था? अगर लोगों ने आइन बनाया, अगर असेंबली ने आइन बनाया, अगर सेनेट ने मिलकर आइन बनाया, तो उस आइन पे अमल जब तक आप नहीं करेंगे तो उसको बनाने का क्या मतलब है? आप आइन पे अमल करेंगे तो उसका वाज़े मकसद ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लोगों की मर्जी है, जिस पार्टी को वोट देना चाहें वोट दें, जिस प्रोग्राम को वोट देना चाहें वो दें, जिसकी सादा अक्सरियत लोग चाहेंगे वो बनेगी। अच्छा, फिर आप लोगों सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने बयान शायद ये भी देखते हुए हालात और वाक़यात दिया है कि शायद उनको दिखाई दे रहा है कि मखलूत हुकूमत बनने जा रही है। उनको इस चीज़ का इदराक है या हो चुका है? देखिए, अगर ये मैनेज्ड इलेक्शन है तो बहुत ज्यादती की बात है। फिर तो वो कह सकते हैं कि हमें फलां किया जाए, फलां किया जाए। देखिए, मुमकिन है मखलूत, मैं खुद ये देख रहा हूँ कि पीटीआई ट्राई एंगल बनेगी। ये पीटीआई, नून और पीपल्स पार्टी के ट्राई एंगल, बाकी छोटी छोटी पार्टियों की कुछ ना कुछ सीट्स होंगी। तो उसके बाद आप दो पार्टियों को मिलाए बगैर मेरे ख्याल में आप गवर्नमेंट बना नहीं सकेंगे। हुकूमत करना चाहे वो मुश्किल होगा। ठीक है। पीपल्स पार्टी को मिला दे, चाहे वो नून और पीपल्स पार्टी को मिला दे। आप ट्राई एंगल में से दो को जब तक मैथमेटिकली नहीं मिलाएंगे, दो पार्टीज को आपस में, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो सकेगी। लेकिन ये गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है वो भी अपने अपने प्रोग्राम के तहत होती है। वो प्रोग्राम होता है जो आप इलेक्शन के मंशूर में लोगों को बताते हैं, लोगों को देते हैं। और कानूनी तौर पे यही होता है कि उस प्रोग्राम पे फिर आप अमल करें। अगर आप अमल नहीं करेंगे तो आप अपने मंशूर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप अपने इलेक्शन कैंपेन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन ठीक की है। खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनके साथ धोखा कर रहे हैं, दो नंबरी कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने का कोई राइट नहीं ठीक था, है जी, आपको पॉइंट गलत टेकन जी। वोट। जी ठीक है। असद खरल साहब, बिलावल साहब हर जलसे में बड़े मोटिवेटेड दिखाई दे रहे हैं कि वो चौथी दफ़ा मियाँ साहब को नहीं आने देंगे, और इसके पीछे फिर सोच ये भी है और सवाल ये पैदा होता है कि जरदारी साहब की जो पॉपुलैरिटी है इस हवाले से कि वो सियासी जोड़ तोड़ के बड़े एक्सपर्ट हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शंस जीत जाएंगे, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैनेज कर लेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनाने के लिए, और ये हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे नून लीग के बगैर? मैं ये कह रहा था कि देखें, बड़ी तादाद में जो पीटीआई के आजाद लोग अगर मुंतखब होंगे तो यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान नून लीग के साथ तो कभी भी नाग नहीं करेंगे। तो दूसरी जानब जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान आता है, उससे तो ये लगता है कि अगर हुकूमत साजी का मामला होगा और एक चॉइस आ जाएगी कि अगर पीटीआई के आजाद और पीपल्स पार्टी के मिलकर हुकूमत बना ले तो पीपल्स पार्टी तो बजाय नून लीग की बजाय वो पीटीआई की तरफ जाना पसंद करेगी। अब ये देखना है कि क्या पीटीआई के आजाद जो उम्मीदवार हैं अब वो भी पीपल्स पार्टी की तरफ जाना पसंद करेंगे या नून लीग की तरफ, तो मैं नहीं समझता कि वो जाएंगे। तो ये मामला भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ी तादाद में लोग इस दफा आजाद हसीयत में कामयाब होंगे।
اور یہ جو اسمبلیوں کے اندر جو جمہوریت کے جو سسٹم ہے یہ سارا دارمدار ہوگا ان آزاد جو اراکین ہیں کہ یہ کس طرف جو ہے وہ جاتے ہیں، رخ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم کے پی کی صورتحال دیکھیں، کے پی میں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، اے این پی، جے یو آئی ایف، ان کا اتحاد تو نہیں ہو پایا، تو زیادہ بہتر ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہی ہے کہ سندھ پیپلز پارٹی کے پاس، کے پی پاکستان تحریک انصاف کے پاس، اور فیڈرل میں الحاق۔ دیکھیے فی الحال تو چیزیں جو ہے اس طریقے سے چل رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ دیکھنا ہے کہ کیا کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ آزاد ہوتے ہیں، اور نون لیگ جو ہے اس کے پاس، کیونکہ سنگل میجورٹی پارٹی تو نون لیگ آتی نظر نہیں آ رہی۔ جب سنگل میجورٹی پارٹی نون لیگ نہیں ہوگی تو میرا خیال جوڑ توڑ کے حوالے سے باقی آپشن پی ٹی آئی کے پاس بھی موجود ہوں گی، پیپلز پارٹی کے پاس بھی موجود ہوں گی، اور نون لیگ کے لیے بڑا ٹف ٹائم ہو سکتا ہے حکومت سازی کے لیے۔ ٹھیک ہے بیگ صاحب، فائنانس منسٹری اپیرنٹلی آنے والی جو بھی حکومت بنتی ہے، چاہے وہ الائنس ہے، چاہے وہ کوئی ایک پارٹی لے لیتی ہے میجورٹی، تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ میری نظر میں فائنانس منسٹری ہونے جا رہی ہے۔ اور کل ہماری سینیٹر تاج صاحب سے بات ہو رہی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، تو انہوں نے جب فارن پالیسی کا ذکر ہوا، انہوں نے کہا کہ بھوکوں کی اور بھکاریوں کی فارن پالیسی کوئی نہیں ہوتی، یعنی کہ ہر چیز از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ اینڈ پروپورشنل ود ہمارے فائنینشیل سچویشن۔ قرضوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ کو ان بڑی 2-3 پارٹیز میں سے کون سی ایسی شخصیت دکھائی دیتی ہے جو کہ فائنانس منسٹری کو سنبھالے گی اور ملک کو فائنینشیل بحران سے باہر نکالنے کی ایبلٹی رکھتا ہے وہ شخص؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک آپ فائنانس منسٹری میں یا فائنانس کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے گورنمنٹ میں آنے کے بعد، اس کو جا کے آؤٹ آف وے اس کا آپریشن آپ نہیں کریں گے، آپ بڑی چینجز نہیں کریں گے جس کی آپ کو نارملی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر آپ بڑے آپریشنز نہیں کریں گے تو آپ فائنانس منسٹری نہیں چلا سکتے۔ فائنانس چلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم 75-80 سال سے اس کو چلا رہے ہیں اور ڈیفالٹ تک پہنچ گئے ہیں۔ اب ملک بھیک پہ چل رہا ہے۔ بالکل تاج حیدر صاحب نے صحیح کہا، جب ہم بھیک پہ اترے ہوئے ہیں، جب آپ بھیکیں مانگ رہے ہیں، جب تک ہم کبھی سعودی عرب سے کبھی ادھر سے ہم پورا کر کے آئی ایم ایف کو یقین دلاتے ہیں کہ آئیں ہمیں اب آپ قسط دے دیں 75 کروڑ ڈالر کی تاکہ ہم ملک کو چلا سکیں، انتہائی دکھ کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے فائنانس منسٹری کو بالکل وہ کسی گرانٹیڈ طور لیا، لیکن طریقے آپ سے، سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہے کسی بھی پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی میں، مین سٹریم پارٹیز میں، جو کہ اس منسٹری کو اچھے طریقے سے سنبھال سکے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آئے اس کی سنجیدگی فائنانس کے بارے میں، فائنانس منسٹری کے بارے میں سنجیدہ سوچ، کیبنٹ کی سنجیدہ سوچ، اسمبلی کی سنجیدہ سوچ، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی پروفیشنل لانا پڑے گا۔ آپ پروفیشنل کو آپ لے کر آئے، ٹیکنوکریٹس کی بات اس کر رہے ہیں۔ پروفیشنل کو آپ فری ہینڈ دیں، اس کو فری ہینڈ دیں کہ وہ پالیسی بنائے، اپروو کرے، کیبنٹ یقیناً اس کو دیکھ کے ڈسکس کرے اس پہ۔ ہمارے ہاں پروفیشنلزم بہت کم ہو چکا ہے، بہت ریڈیوس ہو گیا ہے۔ اس کے کم ہونے سے ہماری تمام کی تمام منسٹریوں کا حال بہت برا ہو چکا ہے، اور فائنانس تو ایسی منسٹری ہے جس پہ آپ ڈیپینڈ، اس وقت آپ میک اور بریک پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر آپ میک پہ بریک پہنچے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا انتہائی سنجیدہ قسم کی شخصیت، پروفیشنل شخصیت لانی پڑے گی، چاہے وہ کیبنٹ کے اندر لیکن ہو سوال یہ چاہے پیدا ہوتا سینٹ۔ ہے نا کہ وہ کہاں سے آئیں گی؟ اسد کھرل صاحب، آپ سے جاننا ایک چاہوں گا۔ جی جی۔ ایک تو دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ سینٹ میں اپنی مرضی کے تھرڈ گریڈ جا کے آپ پروفیشنلز کو سینٹ میں کیوں نہیں لاتے؟ آپ اچھے اچھے لوگ پاکستان میں ختم ہو گئے ہیں۔ سر سینیٹرز آپ تو اب آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، پورے پاکستان جانتا ہے کہ سینیٹرز کیسے بنتے ہیں، کیا لین دین کرنا پڑتا ہے۔ سینیٹرز کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ انٹلیکچوئلز، انتہا کے انٹلیکچوئلز، آئیں گے وہ تو کیبنٹ خیر اب میں لے۔ بات ختم ہو گئی ہے۔ اسد صاحب، اسد کھرل صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ ٹیکنوکریٹس اگر فرنٹ لائن پہ نہیں آتے تو ہمارے سیاستدانوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، ان کو اسسٹ کرنے کے لیے، رائٹ ڈائریکشن پہ چڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے، اگلی حکومت کو کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر امپورٹنٹ منسٹری میں، چاہے وہ فائنانس ہے، چاہے وہ فورن ہے، وہاں پہ اس وقت ضرورت ہوگی آنے والے وقت میں کہ ٹیکنوکریٹس جو ہائیلی پروفیشنل ہیں وہ حکومت کو اسسٹ کریں، ادروائز ہم بحرانوں دیکھیے سے نہیں معاملہ نکل پائیں یہ گے۔ ہے کہ ٹیکنوکریٹ اگر آپ لے بھی آتے ہیں، ان کے تجربے بار بار ہم کر چکے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ایک حکومت ہوتی ہے پولیٹیکل، تو جو ٹیکنوکریٹ آتا ہے وہ منسٹر کے انڈر ہی کام کرنا پڑتا ہے اس کو۔ اور بہت ساری ایسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ جو معاملات ہیں کہ جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے اپنے موٹیوز ہوتے ہیں، اپنے ایجنڈا ہوتے ہیں، اور وہ
جو ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر کے ہم نے جاتے دیکھے ہیں. اور دوسری جانب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ابھی آپ نے سینٹ کی بات کی ہے, سینٹ میں تو معاملہ یہ ہے کہ جو بندہ جو ہے ایم این اے یا ایم پی الیکٹ نہیں ہو سکتا اور اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, پارٹی کا بڑا انویسٹر فنانسر ہے, تو اس کو بے شک وہ ان پڑھ چٹا ہو پورا, تو اس کو سینٹر بنا دیا جاتا ہے بطور برائب. یہاں پہ تو کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو سلسلہ ہے, جس طرح کے پاکستان کے جو ایشوز ہیں, جو حالات ہیں, جو ہماری حکومت آتی ہے, جو پارلیمنٹ کا ایک سسٹم, تو بظاہر ہمارا پارلیمنٹ پوری سسٹم ہے, لیکن قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہے, انہوں نے جو 10 جولائی 1947 کو ایک اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا جو پاکستان کا فیوچر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بتایا تھا, اس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ ڈینجرز آف پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ, اور جو ہے انہوں نے لکھا تھا کہ جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ از موسٹ, یعنی انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے جو سوٹڈ فار پاکستان. تو معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو پارلیمانی جو سسٹم ہے وہ سوائے یو کے کہیں بھی وہ جو ہے وہ کامیاب نہیں رہا, اور وہاں پہ بھی ہاؤس آف لارڈ کے بعد ہاؤس آف کامن بنانا پڑا. تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمارا جو ایک سسٹم ہے پراپر وہ تجربہ گاہ بنا رہا ہے, کبھی ہمارا صدارتی نظام آ جاتا ہے, کبھی ہمارا پارلیمانی نظام آ جاتا ہے, تو یہ جو اتنی بڑی تعداد میں قومی اسمبلی کے اندر کوئی لیجسلیشن آپ کو کہاں ہوتے آپ دیکھتے ہیں قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی میں. تو یہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنایا جائے, جو ڈویژن لیول پہ جو ہے وہ جو ہے صوبے جو ہے ان کو مزید آگے چھوٹے لیول پہ ان کو کیا جائے, اور یہ جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو قائد اعظم نے کہا ہے اس کے مطابق اگر ہم چلیں گے, اس میں ٹیکنوکریٹس بھی آ جائیں گے, اور بہت ساری جو بڑی آپ کی جو بھاری بھرکم جو قومی اور صوبائی اسمبلیاں ہیں, جو ہمارے للے تلوں پر جو خرچ ہوتے ہیں, اور منسٹر کی 85 رکنی جو ابھی پی ڈی ایم کی حکومت کی جو کیبنٹ تھی, اور اس طرح صوبوں کے اندر, تو یہ جو چیزیں ہیں اس وقت تک پاکستان کی نہ لانگ ٹرم منصوبے بن سکتے ہیں اور نہ ہی پاکستان کے جو معاشی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں, ورنہ یہی شارٹ ٹرم اور کاسمیٹک منصوبے بنتے رہیں گے. تو یہاں پہ اور جو آپ نے پاکستان جو ہے بجائے آگے پریزیڈنشل کسی سسٹم کے کا جاتا ذکر ہے. کیا, یہاں پہ میں آپ جاننا چاہوں گا جہاں پہ پارلیمانی نظام ہے وہاں پہ صدر یا گورنر جو ہیں ان کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیوں اب تک ہمارے ہر صوبے میں گورنر ہاؤس بھی ہیں اور گورنر سیکریٹریٹ بھی ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ہیں اور پرائم منسٹر بھی ہیں اور چیف منسٹرز بھی ہیں صوبوں میں؟ یہی ہے نا کہ آپ ایک کام کر لیں, یا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ پراپر نافذ و عمل کر لیں, اور یا پھر آپ پارلیمنٹری جو فارم آف گورنمنٹ ہے اس کو لیں. آپ نے دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں, کہیں پہ پریزیڈنٹ جو ہے اس کو آپ نے پاور زیادہ دے دی ہے, کہیں پہ آپ نے ابھی تو خیر بہت کم پاور ہو گئی ہیں, لیکن کہیں پہ جا کے گورنر اور پریزیڈنٹ کی پاور آج بھی کچھ نہ کچھ موجود ہیں کہ وہ جو الیکٹڈ اسمبلیز ہیں ان کو وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ ابھی عوام کا شکار ہے, ابھی تک کوئی کنفیوژن ہے اس کے اندر, جو کلیئرٹی نہیں ہے, تو کلیئرٹی جب تک نہیں ہوگی آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا ذوالفقار صاحب کہ ابھی بھی اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈسکس کر لیں تو قدرے بچور دکھائی دیتے ہیں, اور بلاول بہت ینگ لیڈر ہیں اس وقت, پہلی دفعہ وہ میدان میں اترے ہیں الیکشن کیمپین میں پراپرلی. اگر ہم نون لیگ کا ذکر کریں تو وہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف پہ کرٹیسزم, ان کے بانی پہ کرٹیسزم, اگر ہمارے ساتھ یہ نہ ہوا ہوتا تو ایسا ہو جاتا, اگر ویسا نہ ہوا تھا تو ہوا تھا. تو عوام کے جو اصل مسائل ہیں اس کی طرف ہماری پارٹیز کیوں نہیں آتی؟ ہمارے لیڈران آئندہ آنے والے وقت کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ ہم کیا ڈیلیور کریں گے آپ کو, اس پہ کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیں جو سیاستدان ہمارے روایتی سیاستدان ہیں, وہ ینگ ہو یا بزرگ ہو, وہ سارے کے سارے خیالات کے اعتبار سے, ووٹر سے, شعوری اعتبار سے بہت پیچھے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو ووٹر ہے وہ ایک صدی آگے ہے شعور کے لحاظ سے, آپ کا جو لیڈر ہے وہ ایک صدی پیچھے ہے. یہ ڈسکنیکٹ جب تک یہ برج نہیں ہوگا یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. عوام کے ایشوز کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے, اور آج لوگ سلوشنز کی بات کر رہے ہیں. لوگ تو اس طرح کے نعروں کی بات تو کر ہی نہیں رہے, لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سلوشن دو, اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو کی جگہ کوئی شخص غیر معروف آدمی آ کے کوئی سلوشن دے دے تو لوگ اس کی طرف بھاگنا شروع ہو جائیں گے. عمران خان نے کیا کیا تھا؟ 2 پارٹیز تھی اس ملک کے اندر, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, آپس میں لڑتی تھیں, دونوں روایتی پارٹیز تھیں, اڈاکزم پہ کھڑی تھیں. ان کی سپیس پیدا ہوئی اور سپیس عمران خان نے بڑی تیزی سے فل کی. عمران خان نے کیا کیا؟ انہوں نے خواب بیچے ہیں. لیڈر بنیادی طور پہ خواب سیل کرتا ہے, تو اس نے کچھ خواب ایسے یوتھ کو دکھائے, کچھ اوورسیز کو دکھائے, کچھ مڈل کلاسیوں کو دکھائے, کچھ
اینٹی اب تو خیر اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور مذہبی جو طبقہ ہے بہت بڑا مذہب کارڈ بھی اس کی جیب میں ہے. تو یہ بہت سارے کارڈ بنیادی طور پہ اس نے جیب میں ایک ایک کر کے اس لیے ڈالے کہ وہ اس نے ان سارے طبقات کو اٹریکٹ کیا اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ اس کو فالو کرنے لگے. گو کہ وہ بھی اس کا سلوشن اس طرح سے نہیں دے سکے اور شاید آگے بھی نہ دے سکے, مجھے نہیں پتا اس کا, لیکن انہوں نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا اور جس کی وجہ سے ان کو پاپولیرٹی ملی. آج بلاول صاحب باتیں تو کر رہے ہیں, وہ تقریر کوئی صاحب لکھ کے دے دیتے ہیں, کوئی فکرے بھی اچھے اچھے لکھ کے دے دیتے ہیں اور وہ مشکل طریقے سے اردو پڑھنی چونکہ انہیں آتی نہیں وہ ادا کر دیتے ہیں, لیکن عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ جو ایلیٹ کلاس ہے, یہ جو اشرافیہ ہے, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. 1200 سے زائد لوگ ہوں گے جو سیاسی بے روزگار ہیں. یہ جو سیاسی بے روزگار 8 فروری کو بسر روزگار آئیں گے, یہ 1200 سے زیادہ تعداد ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے جو ان کے حالات ہیں آپ کو پتہ ہے. یہ جب اقتدار میں آئیں گے تو یہ کٹ پتی سے سارے لکھ پتی اور کروڑ پتی اور ارب پتی ہو کے واپس چلے جائیں گے. 85 80 90 لوگوں کی کابینہ ہوگی. آپ مجھے بتائیں کہ آج کیئر ٹیکر گورنمنٹ 12 یا 15 یا 20 وزیروں سے بہتر پرفارم کر رہی ہے کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کر رہی. گورننس کے ماڈل بہت حد تک انہوں نے سیدھا کر دیا, اسی گئے گزرے سسٹم کو چابی دی اور اسی سسٹم سے رزلٹ آنے شروع ہو گئے. تو پولیٹیکل سسٹم میں ہوتا ہی ہے کہ پولیٹیکل لوگ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں. آپ آج تک سٹیل مل کو سیدھا نہیں کر سکے, آپ پی آئی اے کو سیدھا نہیں کر سکے, باقی اداروں کو نہیں کر سکے کیونکہ وہاں پہ آپ نے بھرتیاں کی ہوئی ہیں, لوگوں کو آپ نکال ہی نہیں سکتے. تو اس لیے پولیٹیکل سسٹم میں کمپرومائز ہوتے ہیں. پولیٹیکل سسٹم سلوشن نہیں وہ ہے. تو سر ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک حکومت آئی تو پچھلی حکومت کے جو بھرتی کیے ہوئے تھے وہ ان کو فارغ کروا دیا, اپنے بندے بھرتی کرا دیے اور یہ سرکل ایسے ہی چلتا رہتا ہے. بیگ صاحب, جو کہ ذوالفقار صاحب نے ذکر کیا ہے کہ جو آج کا ووٹر ہے وہ آج کے سیاسی لیڈر سے یا سیاسی قائدین سے وہ 100 سال آگے ہے, اس کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 18 سے 35 سال کے وہ نوجوان ووٹرز ہیں جن کی ایک بڑی تعداد ہے اور وہ پڑھے لکھے ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, ایکسیس ہے نیوز کی؟ بیسیکلی دیکھیں ٹیکنالوجی ہے, ٹیکنالوجی کو آپ روک نہیں سکتے, ہر چیز کو روک سکتے ہیں لیکن آپ انفارمیشن کو نہیں روک سکتے. فلو آف انفارمیشن ہے جو دنیا جہان سے آ رہا ہے, آئین روزانہ ڈسکس ہو رہا ہے, قانون روزانہ ڈسکس ہو رہا ہے, کتابیں آ رہی ہیں, لوگ بات کر رہے ہیں, اخباروں میں آ رہا ہے, ٹی وی چینلز پہ آ رہا ہے, لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں کہوں گا جیسے آپ نے بلاول صاحب کا پوچھا, بلاول پولیٹیکلی خاصا میچور نوجوان ہے, اس نے فارن منسٹری بھی اچھے طریقے سے چلائی ہے. آج اگر آپ دیکھیں نون لیگ کی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ذاتیات پہ بات کرے. بلاول واحد آدمی ہے جو پولیٹیکل پروگرام پہ بات کر رہا ہے, جس نے 10 نقطی پروگرام بھی دیا ہے, 10 نکات پہ مشتمل. اس نے وہ آئین کی بات بھی کر رہا ہے, وہ یہ بھی کر رہا ہے کہ لوگوں کو آزادی, فیئر اینڈ فری الیکشن کرائے جائیں, وہ پروگرام پہ بات کر رہا ہے. وہ پولیٹیکلی میچور آدمی ہے. بیگ صاحب, آپ بلاول صاحب کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے, نہ نون لیگ سے, نہ پی ٹی آئی سے ہے, مہنگائی سے مقابلہ؟ نہیں, یقیناً مہنگائی سے, اس لیے لیکن کہ ساتھ میں سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ صرف الیکشن سے پہلے پری الیکشن دعوے ہیں یا باتیں ہیں, یا پھر الیکشن کے بعد بھی ڈیلیور کر پائیں گے, کیونکہ ماضی میں تو کسی بھی حکومت نے نہیں کیا. دیکھیں بھٹی صاحب, بات یہ ہے کہ جب آپ کا ملک ڈیفالٹ پہ پہنچ چکا ہو, جب آپ کا ملک کو اصولی طور پہ 2 سال پہلے ڈیفالٹ ہونے والا ہو, تو اس وقت آپ مہنگائی کے علاوہ کوئی بات نہیں کریں گے. لوگ بجلی کا بل نہ دے رہے ہوں, دے سکتے ہی نہیں ہیں لوگ. گیس کا بل, گیس بہت مہنگی ہو رہی ہے اور لوگوں کو روزمرہ کی چیزیں اتنی مہنگی ان کی اپروچ سے باہر ہو گئی ہیں, لوگ بچوں کو ایجوکیشن نہ دلوا سکے. جب یہ حالات ہوں تو آپ کا مہنگائی آپ کا ٹاپ آف دا لائن پروگرام بنے گا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ اس ملک کو پولیٹیکلی نہیں چلائیں گے, جب تک اس ملک کو آپ پروفیشنلی نہیں چلائیں گے, جب تک آپ اس کو جمہوری طور پہ نہیں چلائیں گے, یہ تینوں چیزیں جب تک آپ نہیں کریں گے, لوگوں کو فری ہینڈ نہیں دیں گے, گورنمنٹس کو فری ہینڈ نہیں دیں گے, لوگوں کو کام نہیں کرنے دیں گے, تو بار بار رکاوٹیں ڈالیں گے تو ملک نہیں چلے گا ٹریک پہ. بھائی آپ کی گاڑی چلتی ہے, راستے میں لوگ روکنا شروع کر دیتے ہیں. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں جو ڈیوائیڈ سوسائٹی میں بٹی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں, اتنی شارپ ڈیوائیڈ آ چکی ہے,
اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. ایک تو الیکشن اپنے فری اینڈ فیئر کرائیں. پہلے آپ نے زیادتی کر لی, ایک سمبل ودرا ہو گیا, وہ بھی زیادتی ہے میرے حساب سے. لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ہے, ان کو محروم نہیں کیا جا سکتا. بلاول بھی کہہ رہا ہے, باقی پارٹیز بھی کہہ رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اس ڈیوائیڈ کو اگر آپ نے سیٹل کرنا ہے تو آپ کو پی ٹی آئی کی میجورٹی جتنی بھی آتی ہے اس کو سیٹل کرنا پڑے گا. اس کو سیٹل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, اس دفعہ الیکشن میں ٹرائی اینگل بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر بلاول اور پی ٹی آئی آپس میں الحاق کر کے گورنمنٹ بنا لیتے ہیں, گورنمنٹ کو چلاتے ہیں, سنجیدہ لوگ ادھر بھی موجود ہیں ادھر بھی موجود ہیں, وہ ملک چلا. یہ آپ نے کیوں ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہر صورت میاں نواز شریف صاحب کو لے آنا ہے؟ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کیوں کر لیا ہے شہباز شریف صاحب کو لے آنا ہے؟ یہ آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیسے کر لیا کہ آپ نے ہر صورت وہی قیادت لانی ہے جس کے ساتھ آپ کے وعدہ معاہدے ہیں؟ اس طریقے سے ملک نہ پہلے چلا ہے نہ اب چلے گا. آپ ٹھیک ہے جی, خدا کے لیے اس ڈسٹ کو آپ کو بٹھانا پڑے گا, اس ڈسٹ کو بٹھانا پڑے گا. بہت شکریہ جی, پوائنٹ ٹیکن جی. بیگ صاحب وقت ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ ابراہیم بیگ صاحب, ذوالفقار راحت, اسد کھرل صاحب اور مجاہد بریلوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.